औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हम जो है वो सूरा बकरा के रुकू 21 जो कि पारा 2 में है, उसकी इंशाल्लाह आयत नंबर 174 जो है उसका आज मुताला करेंगे। और ये हमारा 15वां सबक होगा इंशाल्लाह। इसके दो हिस्से हैं, एक तो है कतमान हक और एक है अंजाम कतमान हक का। तो इंशाल्लाह इसी को दो हिस्सों में तकसीम किया है। तो आयत मुबारक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरून बिही समनन कलीला उलाइका मा याकुलून फी बतूनिहिम इल्लन नार वला युकल्लिहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। इसका जो है वो तर्जमा करते हैं, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, बेशक जो लोग इस चीज़ को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में उतारी है, वह यश्तरून बिही समनन कलीला, और इसके इवज़ में हकीर कीमत वो कबूल करते हैं। उलाइका मा याकुलून फी बतूनिहिम इल्लन नार, तो अपने पेटों में सिर्फ दोज़ख की आग भर रहे हैं। वला युकल्लिहुमुल्लाहु यौमुल क़ियामा, और यह क़यामत के दिन अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा। वला युज़क्कीहिम, और उनको पाक नहीं करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। आयत मुबारक मैंने आपसे तिलावत की। अगर इस आयत को हम एक दूसरे नुक्ता नज़र से क्वेश्चन आंसर की शक्ल में देखते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हमारे सामने आते हैं। तो अगर हम पहला क्वेश्चन करते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं? ये करते हैं, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताब, यानी वो ये लोग जो है वो अल्लाह की नाजल करदा किताब, अल्लाह की तालीमात को छुपाते हैं। फिर ये कि वो ऐसा क्यों करते हैं? वो यश्तरून भी सामनन कलीला, वो इस तरीके से दुनिया की कुछ फायदे जो हैं हासिल करना चाहते हैं। तो फिर क्या होगा उसका, जो ये कमाते हैं उसका क्या होगा, ये कमाई कैसी होगी? तो फिर उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्लन नार, ये जो कमाते हैं हकीकत में अपने पेटों में आग भरते हैं। तो फिर इनका अंजाम क्या होगा? वला युकल्लिहुमुल्लाहु यौमुल क़ियामा, कि अल्लाह क़यामत के दिन से बात भी नहीं करेगा। और फिर वला युज़क्कीहिम, उनको पाक भी नहीं करेगा। और फिर आखिरी अंजाम क्या होगा इनका? वलहुम अज़ाबुन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो ये एक पूरा मैसेज जो है वो इस आयत मुबारक में बहुत स्ट्रांगली जो है वो हमारे सामने आता है कि रवैये जो है वो अल्लाह की किताब तालीमात के साथ क्या होने चाहिए, और उसको अगर आप प्रोपेगेट कर रहे हैं तो उसमें मकसद क्या होना चाहिए, और अगर आप उस मकसद को पूरा नहीं कर रहे तो फिर अंजाम क्या होने वाला है। तो इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ देखेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। कैसे हराम हो जाता है ये चीज़ें हमारे सामने आए। अब जो आयत मुबारक है उस पे आते हैं, उसका लफ्ज़ी और फ़िक्री तर्जमा जो है उसको लेते हैं। तो जो मैंने कहा हमारा जो मौजू है वो कतमान हक है। तो इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना जो लोग, यक्तुमूना छुपाते हैं, मा अंज़लल्लाहु, मा अंज़लल्लाह छुपाना का मतलब क्या है कि किताब के मज़मून पर किसको मतला ना होने देना, यानी कि पता ना चले। तो माँ जो कतमा का ये आते यक्तुमूना कतमा से है, कतमा उसने छुपाया है, यक्तुमू वो छुपाता है, उक्तुम छुपाओ ये अमर का सीगा है, और कतमा माजी है, यक्तुम जो है यक्तुम ये मुजारे है, और उसके बाद उक्तुम जो है वो अमर है। यक्तुमूना माँ अंज़लल्लाहु, माँ जो ये रिपीटेडली कुरान पाक में आता है, कुछ लिए जो रिपीटेडली जैसे इन्ना आ रहा है, माँ आ रहा है, मीन आ रहा है, ये बार बार कुरान पाक में आते हैं, और ये हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, मीनिंग्स भी उनके और उसके इनका यूज़ भी। तो ये बार बार रिपीट होते हैं तो ये आसानी होती है समझने में। माँ अंज़लल्लाहु, अंज़ला उतारा, अल्लाह अल्लाह ने, माँ अंज़लल्लाहु जो उतारा अल्लाह ने, मिन किताबी किताब में से, बेशक लोग जो पाते हैं जो उतारा अल्लाह ने किताब से, वह यश्तरूना, सेकंड चीज आई, वह यश्तरूना और वसूल करते हैं। वह यश्तरूना वो सब लेते हैं, वाव और यश्तरूना जमा का सीगा है, यश्तरूना यश्तरू यश्तरूना, इश्तरी उसने खरीदा, यश्तरी वो खरीदता है। अब यश्तरी का आगे होगा यश्तरूना, उसकी जमा आएगी यश्तरी यश्तरूना, यश्तर और इश्तर यानी खरीद, इश्तरी इश्तरी यश्तरी यश्तरूना, ये मजीद फी अल्फाज है। बिही इससे, बिही इससे,
سامانن کلیلہ، تھوڑی قیمت، یعنی کہ بہت معمولی سی قیمت ہے، یشترون بھی سامانن کلیلہ، اور وصول کرتے ہیں وہ اس سے تھوڑی سی قیمت۔ ابھی ہم نے ایڈ کیا تھا اس میں، یہ جو فریزز آتے ہیں ان کو بہت اچھا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، یک تمنا چھپاتے ہیں، اس سے مراد ہے کہ وہ لوگ جو جان بوجھ کر اللہ کی نازل کردہ واضح تعلیمات اور احکامات کو چھپاتے ہیں، یہ چھپانا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا۔ ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا، اللہ کی کتاب میں موجود ہدایات، احکامات، حقائق جنہیں لوگوں تک پہنچانا لازمی تھا، مگر علماء سو نے اس کی ذمہ داری کو پورا نہ کیا۔ یشترون بھی ثمنا قلیلا، اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں، یہ دنیاوی فائدوں، شہرت، عہدے، مال کی یا کم حیثیت چیزوں میں جو ہیں، جن کے لیے وہ اللہ کے احکامات میں خیانت کرتے ہیں۔ قرآن نے اسے قلیل کہا ہے، اور یہ کہہ کر اس کی حقارت واضح کی، یعنی کہ کوئی ویلیو نہیں ہے جس کے بدلے میں یہ کام کر رہے ہیں۔ پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے طیبات اور محرمات کا قانون بیان کیا، مشرکین کا رد کیا اور توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اس میں مزید بنا اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرر کردہ قانون کی پابندی کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے ملت ابراہیمی کا اہم اصول ذکر، شکر، صبر، نماز، توحید پر یقین، شاعر اللہ کی تعظیم کا بیان پہلے آ چکا ہے، جو آیات گزری ہیں۔ ذرائع معاش کا بھی تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح زمین و آسمان کے درمیان مختلف ذرائع معاش پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے توحید پر بطور دلیل پیش کیا۔ اب اللہ کی کتاب کے ساتھ مشرکین اور اہل کتاب کے رویے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، یہود اس بات سے واقف تھے کہ بعض چیزیں ان کی سرکشی اور کٹ حجتی کی وجہ سے ان پر حرام کی گئی ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کو یہ بتا دیا گیا کہ جب آخری نبی تشریف لائیں گے وہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دیں گے، اور جو قاعدے اور بندشیں تم پر آج عائد ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ لیکن یہود نے اس معاملے میں بھی اپنی عادت کے مطابق حق پوشی، غفران نعمت سے کام لیا۔ اس پر اللہ اور اس کے رسول کے اس پر ہوتے الٹا ان باتوں کو دینداری اور تقوی کے خلاف قرار دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب مخالفت کی، یعنی وہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اس چیز کو، حالانکہ اللہ کے رسول کہہ رہے تھے، اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی کے مطابق کہہ رہے تھے، لیکن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ الٹا کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ کون تھے جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کو چھپاتے تھے؟ سب سے پہلے ان سے مراد اہل کتاب ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ پارٹ ہے، اس کو ہم انڈرسٹینڈ کر لیں۔ سب سے پہلے اہل کتاب ہے، یہ امیجیٹلی جو قرآن پاک مخاطب ہے نا، اہل کتاب سے مخاطب ہے۔ یہ جیسے آئی کہ یہودیوں نے کچھ چیزیں حلال تھیں ان کو حرام کیا تھا، پھر جب اللہ کا رسول آئے تو ان حرام چیزوں کو جو انہوں نے کی ہوئی تھی ان کو حلال کر دیا، لیکن وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن قرآن کی اس آیت کے مفہوم میں ہر مذہب و ملت کے وہ لوگ شامل ہیں جو سوچنے سمجھ کے باوجود حق کو چھپاتے ہیں، کیونکہ چند تکوں کی خاطر، ان مفادات کی خاطر جو کتمان حق کے نتیجے میں ان کو حق چھپانے، کتمان کا چھپانا کے نتیجے میں ان کو حاصل کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے کچھ مفادات کو پیش نظر رکھتے ہیں، اور وہ حق بیان کریں تو ان کے مفادات خطرے میں پڑ سکتے ہیں، کہ جو اندر خاموش ہوتے ہیں نا، اپنے چیزوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، یہ تو ان کے جو مفادات ہیں خطرے میں پڑ رہے تھے، اس لیے وہ خاموش ہوتے ہیں۔ مشرکین نے اپنے مشرکانہ توہمات کے تحت بعض چیزیں حرام ٹھہرا لی تھیں، اسلام کی طرف سے ان کو حلال کرنے کو خلاف تقوی اور طہارت قرار دیے۔ تو تدبر القرآن میں امین الاسلائی صاحب نے فرمایا، اس لیے اہل کتاب نے بھی اپنی مرضی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے لیا تھا، اور جب اسلام نے حرام حلال کے معاملے کے ضابطے کی طرف لوگوں کو لوٹا رہا تھا تو توہمات اور بدعات کی بجائے ملت ابراہیم کے اساس اور وحی الہی کی رہنمائی پر مبنی تھا، تو یہ لوگ اس کی تائید کرنے کے بجائے کتاب کی باتوں کو چھپاتے تھے، اپنی باتوں کو بھی چھپاتے تھے۔ اب یہ باتیں تھیں یہ بھی لوگوں کو نہیں بتانے دیتے تھے کہ یہ جان یہ حرام ہے، اللہ اس کے آگے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے۔ بال ایک عیسائی میں موجودہ مسیحیت کا بانی ہے، یہ فلسفہ پیش کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے احکام غیر بنی اسرائیل پر واجب نہیں ہیں، اس طرح اس نے مسیحیوں کے لیے شراب کو کھلے بندوں جائز کر دی، اور خنزیر اور گلا گھوٹے ہوئے جانوروں کو ان کے لیے مباح کر دیا، یعنی کہ اس نے یہ جو شریعت تھی یہ پیدا کر دی، یہ اللہ کے رسول سے پہلے کی بات ہے نا، تو یہ پال نے کی تھی، اور اس نے کہا کہ نہیں شراب بھی جائز ہے اور یہ بھی جائز، جیسے آج تک عیسائی اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ قرآن کا علم دوسروں تک نہ پہنچانا بہت بڑا جرم ہے۔ آج کی دنیا قرآن کی تعلیم کے بعد بغیر ہلاک ہو رہی ہے، ہمارے علماء اسے عام کرنے کی وجہ سے چھپا رہے ہیں، اور اس کے بنے بدعات جاری کر رہے ہیں۔
سائل سے پیسے لے کر غلط ملت فتوے جاری کر رہے ہیں، کبھی کہیں نذرانہ اور شکرانہ وصول کیا جا رہا ہے، کہیں رسومات باطلی کو رواج دیا جا رہا ہے، مردوں کو بخشوانے کی فیس وصول کی جاتی ہے، تبرکات کے ذریعے سے لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، کہیں بیشتی دروازہ بنا کر یہاں سے گزرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا یہ کہا جاتا ہے، اور کہیں قبور پرستی ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے سامنے ہو رہی ہے، یہ جو چیزیں ہیں نا یہ کوئی ایسی نہیں ہے۔ آج تو سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے نا پکچر میں دکھاتے ہو، اکثر ایک ویڈیو یا کچھ آڈیوز یا کچھ پکچر ہوتی ہیں جہاں بڑے بڑے انبار جو رقوم کے لگے ہوتے ہیں، جو کہ ان کو جو ہے وہ وصول ہوتے ہیں مردوں کو بخشوانے کے لیے تبرکات کے طور پہ، اور دروازے سے گزرنے کے لیے، اور وہ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے ایک انبار لگا ہوتا ہے رقوم کا جو ان کے سامنے ہوتی ہیں، اور چڑھاوے پہ چڑھاوے جاتے ہیں، وصول کیے جاتے ہیں، یارویں منائی جاتی ہے، عرس ہو رہا ہوتا ہے، میلاد منایا جا رہا ہے، کہیں تیسرے دسویں اور 40ویں ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ لوٹنے کے لامتناہی سلسلہ جو جاری ہے، دین کے ابتدائی اصول کہاں کھو گئے؟ اب یہ جتنی چیزیں یہ میں نے یہاں سے آپ رکھی ہیں، یہ تفسیر معلوم عرفان سے، اور یہ بتائیں یہ اس میں کوئی چیز ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتی تھی؟ اگر وہ نہیں ہوتی تو وہ بدعت ہے، بدعت ہے تو گمراہی ہے، لیکن ڈٹ کے ہو رہا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے، اور مسجدوں میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ وہ بزرگ جنہوں نے توحید کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی تھی، انہی کی جو ہے وہ انہوں نے مقبروں کو جو ہے وہ جو ہے وہ ذریعہ بنا دیا کمائی کرنے کا۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت درس کون دے گا؟ مقام رسالت کون بیان کرے گا؟ حرام حلال کی تمیز کون بتائے گا؟ علماء ان بنیادی چیزوں کو چھپا لیا، اور خرافات کی تعلیم ہو رہی ہے، کیونکہ وہ چیزیں نہیں بتاتے، یہ اس پہ ڈسکشن نہیں ہوتی، یہ نہیں بتائی جاتی یہ، لیکن یہ کہ لوگوں کو جو ہے الٹے پلٹے اس پہ، اور میری جو ہے وہ جو بہت نزدیک ترین جو ہے وہ جاتے ہیں وہ ہندوانہ مذہب کے قریب جاتی ہیں، کہ ان کی بھی مورتیاں تھیں، سب کچھ تھی۔ وہ میں کبھی ایک ہمارے اسمبلی میں ایک ہندو ہیں، وہ اپنا اسمبلی میں کھڑے ہو کے فلور پہ مسلمان صاحب نے کہہ رہے تھے کہ یار ہم مورتی کے سامنے جا سر جھکاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں یہ دوزخ میں جائیں، اور یہ جو قبر کے آگے جا کے سجدہ کرتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ کہ وہ اللہ کے سوا کس کی بات نہیں کر، یہ اوپنلی اسمبلی میں بندہ کہہ رہے تھے، اور لوگ اس کو جواب نہیں دے رہے تھے کہ نہیں یہ حرام ہے اور یہ غلط ہے۔ یہ کتمان حق نہیں تو اور کیا، یہ کتمان حق ہے، اس میں یشترون بھی سامنن کلیلہ سامنن کلیلہ سے مراد ہے حقیق معاوضہ۔ سامن سے مراد اعتبار نہیں ہے کہ زیادہ اور بڑے معاوضے پر دین فروشی جائز ہے، اس سے مراد ہے محض دنیاوی معاوضہ ہے، کیونکہ دنیاوی معاوضہ کا نفع آخرت کے معاملے میں کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ہمیشہ قلیل ہوگا۔ اولئک یعقلون فی بطونہم الی النار، اولئک وہی لوگ، ماں نہیں، یعقلون بھرتے ہیں، یعنی کھاتے ہیں بھرتے ہیں، عقلا اس نے کھایا ہے، یا کلو وہ کھاتا ہے، کل کھاؤ، تو یہ اس کی ڈیٹیل ہوگی، گردان ہوگی، فی میں، بطونہم اپنے پیٹوں میں، اللہ سوائے مگر، النار آگ۔ یہاں پہ بھی دو لفظ جو آئے نا، فی اور اللہ، یہ ریپیٹ ہوتے ہیں قرآن پاک میں، ہزاروں مرتبہ آئے ہیں، ان کو بالکل کلیئرلی انسان کو اس کی جو ہے وہ ان کے استعمال کو، اور رلائی کا بھی بہت دفعہ آیا ہے۔ ماں جو ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ اس سے پہلے آیا، فیل سے پہلے آیا، تو یہ مائنس کے، کبھی ماں جو کا معنی دیتا ہے، کبھی ماں نفی کے معنی دیتے ہیں، یہاں ماں یا کلونا نہیں کھاتے، ماں عقل وہ نہیں کھایا اس نے، تو یہ جو ہے اس کو منفی کر دیتا ہے۔ الائی کا یہی لوگ، ماں یا کلونا نہیں کھاتے نہیں بھرتے، فی میں، بطونی ہم جو ہے وہ ضمیر آ گئی، اپنے پیٹوں میں، اپنے ان کے پیٹوں میں، بطینکم تمہارے پیٹوں میں ہوگا، بطونہم ان کے اپنے پیٹوں میں، الا مگر، نار آگ کے۔ تو یہ یا اولئک یاکلون فی بطونہم الی النار، وہ اپنے پیٹوں میں نہیں بھرتے سوائے نار کے۔ یہ اس کے ہم جو کلیدی الفاظ دیتے ہیں، انما یاکلون بطونہم النار، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سخت تنبیہ ہے کہ حق چھپانے کے انجام صرف دنیاوی گناہ نہیں ہے، بلکہ آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ یہ تصویر کشی جرم کی سنگینی ظاہر کرتی ہے، یعنی کہ کہا جائے تم اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہو، یہ جو کچھ لے رہے ہو یہ جہنم کی آگ ہے، یہ جو رشوت لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یہ تم آگ بھر رہے ہو، لیکن پھر بھی لوگ بات نہیں آتے۔ دین بیچ دینا، اللہ کے احکام سے خیانت کا ارتکاب کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، انہیں شاید اس کا اندازہ نہیں کہ وہ دین بیچ کر جو دنیا اکٹھی کر رہے ہیں وہ جہنم کی آگ ہے، انگارے ہیں جو اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ اگر ان کو اس رویے نے ان کو اس حد تک بد نصیب بنا دیا کہ وہ پروردگار کی جس عنایت سے ہر قسمت بنتی ہے سورتی ہے، وہ قیامت کے دن ان کے منہ تک نہیں لگائے گا، ان سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا۔ آگے آیت آ رہی ہے، اور کھانے پینے میں حرام اللہ شاہ کے بیان کرنے کے سلسلے میں اعلان ہوا، ما یقولون فی بطون الا النار، وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھرنے، فی ظلال القرآن سے لیا ہے، حلال اور حرام کے بیان کی مناسبت سے ان کے لیے یہ فکرہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی حق چھپا کر وہ قلیل اجرت لیتے ہیں، اسے کھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ ہوگی، اور ان کا کھانا بھی آگ ہی ہوگی۔
کتمان حق کی سخت مذمت جو ہے، ومن ازلم ممن کتم شہادۃ عند اللہ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی گواہی کو چھپائے؟ یہ میں دوسرے ریفرنسز آپ کو دے رہا ہوں، یہ آلریڈی ہم آیت پڑھ چکے ہیں کہ ومن ازلم، یہ اللہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی گواہی کو چھپائے؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، آیت کی یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتا ہے، اور وَتَكْتُمُونَ الشَّهَادَةَ، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت انشاء پڑھیں گے، اور گواہی کو مت چھپاؤ، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے، تم حق چھپاتے ہو حالانکہ ان کو جانتے ہو۔ تو یہ جو حق چھپانا ہے نا، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ حق کو بیان کیا جاتا ہے، حق کا اعلان کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حق کی تو بیان کیا ہے، قرآن پاک کیا حق ہے، اللہ کے رسول کی سنت کیا حق ہے، اللہ کے رسول کا عمل کیا حق ہے، اور اسی پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اسی کو بتانا ہے، اسی کو لے کے چلنا ہے۔ تو اس میں مولانا مدر رحمۃ اللہ کی کتاب ہے کتمان حق، اس میں کتمان حق اور جو ہے وہ شہادت حق اور کتمان حق دو لفظ ہیں، وہ بڑی ڈیٹیل میں آئے ہیں۔ تو اس میں نے کچھ پیراگراف لیے، کتمان حق کی زوال کی اصل وجہ کیا ہے؟ حق کو چھپانا سچائی، حق کا چھپانا سچائی کی طاقت کھو دیتا ہے۔ جب اہل حق اپنی ذمہ داری چھوڑتے ہیں تو سچائی کمزور ہوتی ہے، اور بلکہ امت کمزور ہو جاتی ہے۔ مولانا مودود رحمۃ اللہ کے مطابق حق کی گواہی چھوڑنے کا پہلا نقصان یہی ہوگا کہ قوم اپنی اخلاقی مقام اور روحانی وزن سے محروم ہو جاتی ہے۔ اب انہوں نے جنرلائز کیا ہے، پرسن نہیں، ایز اے امت کیا اس کا امپیکٹ ہوگا۔ دین کو سمجھنا کافی نہیں ہے، اسے زندگی پر نافذ کرنا اصل کامیابی ہے۔ مسلمان جب صرف قاری یا واعظ نہیں، گواہ ہیں، شہداء علی الناس ہیں، یہی کہا گیا ہے، یہ لوگوں کے لیے گواہی ہیں۔ یہ ان کی عملی زندگی میں ایسا وزن اور سچائی ہونی چاہیے جو خود کردار دعوت بن جائے۔ حق کو حق کو نظریہ نہ بنائیں، اسے اپنی سوچ، فیصلوں، معاملات اور تعلقات میں جگہ دیں۔ کتمان حق کہ اس میں زوال کیسے سوچ کے وقتی فائدے کے لیے حق چھوڑ دینا دائمی نقصان ہے۔ جو لوگ سچائی چھوڑ کر چند فائدے، عہدے، تعریف، مالی فائدوں حاصل کرتے ہیں، وہ دراصل اپنی اصل قیمت کھو دیتے ہیں۔ قرآن نے ایسے تمام فائدوں کو سامنن کلیل کہا ہے، حقارت کے لائق معمولی چیز، یعنی کہ بے فائدہ ہر کلیل، سامنن کلیلہ۔ حق کی آواز دبانا اندرونی کمزوری پیدا کرتا ہے، کہ کتمان حق صرف ایک علمی یا اخلاقی غلطی نہیں ہے، بلکہ انسان کی روح، قوم کی غیرت، امت کی اجتماعی قوت کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ مشکل ماحول میں بھی سچ کہنے والے ہی تاریخ بناتے ہیں۔ یہ جو کہا ہے نا کہ جو کلمہ حق کے ظالم حکمران کے بارے میں اس کی تعریف کی گئی ہے۔ تو شہادت حق، اس کا اپوزٹ لے لیں آپ، تعمیر امت کا واحد راستہ۔ حق کی گواہی مضبوط کردار اور سچائی سے آتی ہے۔ لوگ ہماری تقریروں سے نہیں، ہمارے کردار سے متاثر ہوتے ہیں۔ جب مسلمان دیانت، عدل، ذمہ داری، اخلاق میں نمایاں ہوتے ہیں تو خود بخود شہادت حق بن جاتے ہیں۔ یہ گواہی دنیا میں روشنی پھیلانے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ امت کی عزت، عروج، طاقت کا مرکز حق کی گواہی ہے۔ سید مودود نے واضح کیا ہے کہ جب مسلمانوں نے شہادت حق کا فرض ادا کیا، دنیا ان کے نور سے روشنی لیتی ہے۔ جب انہوں نے حق چھپایا، اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں، تو ذلت، غلامی، پستی ان کا مقدر بن گئی۔ یہی قانون آج بھی زندہ ہے۔ شہادت حق تعمیر امت کا واحد راستہ۔ اپنی زندگی کو حق کا چراغ بنائیں۔ ہر مسلمان کا ہر قول، ہر فیصلہ، ہر قدم ایک گواہی ہے۔ یہ حق کی گواہی ہے، یہ باطل کی شہادت۔ اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ دیکھنے والا محسوس کرے کہ یہ شخص اللہ کی طرف بنانے والی دلیل ہے، یہ شخص اللہ کی طرف بنانے والی، یعنی اس کا کریکٹر جو ہے وہ اللہ کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرے، اس کی طرف کھینچے مقناطیس کی طرح۔ امت کی بحالی کا راستہ صرف ایک ہے، شہادت حق۔ مسلمان اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں دین قائم کرتے ہیں، گھروں میں، کاروبار، تعلیم، سیاست، معاشرت، میڈیا، تو اللہ ان کے قدموں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور دنیا ان کے کردار سے روشنی میں راستہ تلاش کرتی ہے۔ یہی امت کی اصل طاقت ہے، یہی مستقبل کا تعمیر کا دروازہ ہے۔ یعنی یہ بڑی امپارٹنٹ پیراگراف بھی ہے، اور بڑی امپارٹنٹ چھوٹی سی تقریر ہے مولانا مودود رحمۃ اللہ علیہ کی، اور بہت امپارٹنٹ ہے۔ اور اسی میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مسلمان یہ کردار اختیار کریں تو ایک دن آئے گا کہ جب جو سوشلزم ہے اس کو ماسکو میں پناہ نہیں ملے گی، اور جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ برطانیہ اور لندن میں اپنی جگہ نہیں بنا سکے گا۔ تو یہ انہوں نے کہا اگر مسلمان یہ کردار اختیار کریں۔ تو یہ جو تھی، آگے ہم سیکنڈ پارٹ کی طرف آئیں گے، وہ انجام کے بارے میں۔ میں ایک چھوٹا سی بریک لوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ شروع کریں گے۔